शाम टीवी नेटवर्क। सर, हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है क्यों? क्योंकि हमें जीतने नहीं दिया गया। सर, हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। कैंपस आप देखें, यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी हैं हमारी, उनके कैंपस है यहाँ पे। आप लोगों से एक अस्पताल न बना? मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में ये एक मसाली हॉस्पिटल जो है हमारा वो बना हुआ है कि आपकी जमात पैसे बांट के वोट लेती है। जो बांटते हैं लोगों की खिदमत, तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हम ईमानदार लोग हैं या बेईमान हैं। आप इस बार सीट मलिक कबीर हुसैन की वजह से आए, तो उसको 3500 की वजह से वो हार जीत सकता है। आपने मौलाना सईद यूसुफ साहब को सपोर्ट क्यों नहीं किया? जो बंदा बाहर से नजर आता है, काश के वो अंदर से ऐसा ही हो। ये तो थी पहले की बात, अब भी कहता हूँ एज ए सियासी कारकुन, जब भी लड़ेंगे कभी कम जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हफ्सा शौकत और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क, जो कि बनने जा रहा है आज़ाद कश्मीर के मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। नाजरीन, कहते हैं हर उरूज को ज़वाल है, हमेशा की बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। ज़िला सुदनूती, जहां पे कभी तोती बोला करता था मुस्लिम लीग नून का, जो कि किला समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का। मरीम नवाज साहिबा भी यहां पर तशरीफ लाई, लेकिन फिर भी इन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून और जिला सुदनूती के साथ सरदार मंशा साहब। आज हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने लोगों से बात कर सकें। आज हम शाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम इनसे इनकी पार्टी के अलावा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि आपने सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वजूद में आई तो उस वक़्त हमारे वालिद साहब ने इसी के अंदर शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद हम मसलसल इसी जमात के अंदर रहे और ज़ाहिर है कि सारी ज़िंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हमने गुजारी। और बाद में जब ये मुस्लिम लीग नून बनी तो हमारा पूरा ख़ानदान इसी मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गया। आप इस तरह कह सकती हैं कि हमने पैदाशी तौर पे ही हमने ये शुरू किया और आज तक हम सियासत के अंदर ही हैं और हमारा पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। मैं यहाँ पे नहीं रहा और 10-15 साल मैंने बाहर गुजारे, 30 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। तो इस तरह हमने शुरू की ये सियासत और अभी तक जारी और सारी है। सर, आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों छोड़ा? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब तक सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जिंदा थे और वो पार्टी की क़यादत उन्होंने संभाली हुई थी, उस वक़्त तक तो हम उनके साथ ही रहे। लेकिन उसके बाद जब सरदार अतीक अहमद खान के अंदर जो सरदार क़य्यूम की मेहनत थी, जो वो कारकुनों के ख्याल रखते थे, वो उन्होंने नहीं रखा, तो उनकी दूरी हो गई कारकुनों के साथ। तो उसी तरह हम भी उनके साथ थे, तो बस फिर हमने भी छोड़ दिया। सर, हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है क्यों? देखें, बात यह है कि हम हमेशा जीतते रहे डॉक्टर जीव नकी की सूरत में और पिछली दफ़ा भी हम लोग जीते मुस्लिम लीग नून के सीट के ऊपर। अब भी हमने वैसे मुस्लिम लीग नून के पीछे सारे लोग ही पड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर भी और यहाँ भी। पहले से ही लोग कह रहे थे जी कि नून लीग नहीं जीतेगी, क्योंकि हमें जीतने नहीं दिया गया। हमने कभी भी, मैं हमेशा यहाँ पार्टी के लिहाज से हम जहाँ भी रहे, जब जो है वो वोटों की गिनती होती रही, कभी उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई। तो इस दफ़ा तो 2 घंटे के लिए आपको पता है ब्लैक आउट किया गया, उस 2 घंटे के अंदर पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है। उससे पहले डॉक्टर जीव नकी जीत रहा था, अब सारे पोलिंग स्टेशनों से जीत रहे थे और 2 घंटे के अंदर जब वक्फा हुआ तो उसके बाद हमें पता चला कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। फिर हमें पता चल गया था कि हम हार नहीं रहे हैं बल्कि हमें हराया गया है। इसी वजह से नून लीग जो हारी है, तो हराया गया हमें, हम हारे नहीं हैं। इलेक्शन कल हों तो हम फिर भी इंशाअल्लाह जीतेंगे, क्योंकि हमने लोगों के कामकाज किए हैं, तरक्याती काम किए हैं और हमेशा जो है हम लोग पब्लिक के अंदर रहे हैं, लोगों के छोटे मोटे काम काज हैं वो हम करते रहे। तो ये हमें हराया गया, हम हारे नहीं हैं। सर, आपने आंसर दिया कि हमें हराया गया, आपको किसने हराया? आपको बताया ना कि आप जानते हैं, सारी दुनिया ही जानती है। सर, क्या हालिया इलेक्शन शफाफ थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। शफाफ इलेक्शन होते तो नून लीग जीती। आप देखें
اب پورے آزاد کشمیر میں وزٹ کریں، دیکھیں جتنا کام نون لیگ نے کیا ہے، اور راجہ فاروق حیدر خان ہمارے وزیر اعظم صدر نون لیگ آزاد کشمیر، جتنا انہوں نے کام کیا، میرے خیال میں جب سے آزاد کشمیر قائم ہوئی ہے، اس وجود میں آئی ہے، یہاں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا راجہ فاروق حیدر نے کام کیا۔ لیکن پھر ہم لوگ ہرائے گئے ہیں، ہمیں ہرایا گیا۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھے ہمارے وزیر اعظم کہ ہمیں ہرایا جائے گا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا، اس نے پہلے سے ہی بیان دیا ہوا تھا۔ اور دیکھیں وہ لوگ آ رہے ہیں، جیتے ہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو کبھی نہیں آ رہے تھے، اور وہ لوگ جیتے ہیں جو کبھی ایک جو ہے وہ اس کا بلدیہ کا ممبر نہیں جو بن سکتا، اور وہ ایم ایل اے بن گئے ہیں۔ تو نون نے ضلع سدنوتی میں کافی عرصہ اپنی سیٹ برقرار رکھی، لیکن کوئی قابل ذکر کام نہ کر سکی، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو کام پلندری کے اندر ضلع سدنوتی میں ہوا ہے وہ ڈاکٹر جیب نکی نے ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام کوئی دوسری پارٹی کا آدمی یہ بتا دے کہ ہم نے بھی کیا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور ڈاکٹر جیب نے، تو اس لیے ہمیں شکست ہو گئی، تو ہم اس بات کو مان سکتے ہیں۔ لیکن جو کام بھی گراؤنڈ کے اوپر ہوا ہے، آپ مین روڈیں ہماری دیکھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں، اور اس کے بعد لینک روڈیں ہماری وہ کمپلیٹ ہیں۔ 100% تو کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ وہاں یہ پچھلے دور میں ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ گریجویٹ کالج یہاں قائم کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی پوسٹیں وغیرہ لگائیں، پھر اس کی بلڈنگ کے لیے 5 کروڑ روپیہ ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ یہ ہمارے کالج کے اندر دیکھ سکتی ہیں، ہائی اسکول بے شمار بنے، ہمارے مڈل اسکول بنے، پرائمری اسکول بنے، ہر شعبے کے اندر ڈاکٹر نجیب نکی نے بے شمار کام کیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حریف یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے کیا۔ سر اگر آپ نے تعلیم پہ کام کیا تو سر ہمارے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، آخر مسلم لیگ نون نے تعلیم کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیکل کالج ہمارا چونکہ ہمارا ڈویژن ہے راولہ کوٹ، اس کے اندر موجود ہے، اور یہاں سے 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو ظاہر ہے وہاں میڈیکل کے اندر ہماری اسٹوڈنٹ بچیاں اور بچے موجود ہیں، اور وہ اسی ڈویژن کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی ساری کاوش جو ہے وہ ڈاکٹر جیب نکی کی ہے، اس لیے کہ یہ وزیر خزانہ بھی تھے اور وزیر صحت بھی تھے۔ تو کیمپس آپ دیکھیں، یونیورسٹی 2 یونیورسٹی ہیں ہماری، ان کے کیمپس ہیں یہاں پہ، اور اس ضلع کے اندر ڈاکٹر جیب نکی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے حلقے کے اندر بے شمار کام کیا۔ اسپتال آپ دیکھیں جا کر منگ کے اندر، وہاں بلڈنگ دیکھیں، اسپتال دیکھیں، DHQ دیکھیں، نیچے جا کر دیکھیں پتن شیر خان کے اندر، تو یہ صحت کے حوالے سے آپ جہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کہیں کمی نظر نہیں آئے گی، لوگوں کی ضرورت بالکل پوری کی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر 30 سال گزر گئے لیکن چھیتر ہسپتال ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ سردار صاحب 30 سال میں تو قومیں پورے شہر بنا دیتی ہیں، آپ لوگوں سے ایک ہسپتال نہ بنا؟ سب سے پہلے اس اسپتال کو رکنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ زلزلہ آیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اسپتال کا کام جاری تھا اور وہ رک گیا، اور وہ بہت عرصہ رکا رہا، تقریباً میرے خیال میں 10-15 سال وہ کام رکا رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ جب وہ MLA بنے تو پھر انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، پھر درمیان کے اندر جو ہے وہ ٹھیکیدار کی غفلت کی وجہ سے پھر وہ کام رک گیا، پھر انکوائری شروع ہو گئی۔ انکوائری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے سرکاری کہ اس کے اندر جب کسی بھی کام کی انکوائری شروع ہو جائے تو وہ بہت سارا کام لمبا ہو جاتا ہے، اور وہ جلدی نہیں بلکہ دیر سے کہیں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس پیریڈ کے اندر پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کوشش کر کے تو پھر وہ سارا جو ہے عدالت کے اندر چلا گیا ٹھیکیدار، پھر وہاں ہمارا اس نے کیس کر دیا حکومت آزاد کشمیر کے اوپر، محکمے کے اوپر، پھر وہاں اسٹے آرڈر بس رکتا رہا، چلتا، اس طرح کرتے کرتے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس 5 سال کے اندر پھر ڈاکٹر صاحب نے محنت اور کوشش کر کے، آپ وزٹ کریں جا کر اس اسپتال کا، آپ جا کر اس کی مشینری دیکھیں، وہاں جو وہاں کی ضرورت ہے، وہاں بلڈنگ دیکھیں جہاں جا کر، میرے خیال میں آزاد کشمیر میں یہ ایک مثالی ہاسپٹل جو ہے ہمارا وہ بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی وہ چونکہ ہماری حکومت تبدیل ہو گئی
تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو وہ یہ چونکہ یہ تبدیلی سرکار ہے اور تبدیلی سرکار میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کام جو وہ کسی نے کیا ہے وہ بھی اپنے پلے ہی باندھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کام جلدی سے کرتے ہی نہیں ہیں. اب اس لیے یہ اسپتال کا کام رکا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمارے وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا. ابھی ایم ایس کو چاہیے تھا، وہ چونکہ ابھی نیا سیٹ اپ آ گیا ہے، وہ اس کو کہتے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے شفٹ کریں، نئے اسپتال میں جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا ہاسپٹل مثالی ہوگا آزاد کشمیر کے اندر. منشا صاحب، بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کی جماعت پیسے بانٹ کے ووٹ لیتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پیسے بانٹے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بانٹے ہیں، لیکن پیسے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کون سے پیسے ہیں؟ جو لوگوں کے حقوق تھے، لوگوں کی امانت تھی، جو سکیمیں لے کر ہمارا نمائندہ یہاں پہ آتا تھا، وہ پیسے ہم نے تو لوگوں کو دیے. وہ یہاں گراؤنڈ کے اوپر خرچ ہے. یہ کہتے ہیں نا روز وہ نیازی صاحب کے ہم احتساب سے شروع کریں، ہم کہتے ہیں آئیں آ کر احتساب حلقہ نمبر 5 سے شروع کریں، اس سے شروع کریں، یہاں سے ڈاکٹر جیب کے حلقے سے شروع کریں، تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم ایماندار لوگ ہیں یا بے ایمان ہیں یا چور ہیں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو اس میں ہم نے پیسے نہیں بانٹے. ہم جو بانٹتے ہیں لوگوں کی خدمت، ہم لوگوں کے حق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کی امانتیں پہنچاتے ہیں. اور ہم نے چونکہ یہ حساب جو ہے وہ اپنے اللہ کو دینا ہے، ہم نے کسی بندے کو نہیں دینا. اس لیے میری جماعت، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، ابھی دیکھیں آپ برطانیہ کے اندر کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کے لیے اتنی بڑی عدالت جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مشہور ہے انصاف کے لحاظ سے، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے. تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 25 ارب کھا لیا اور یہ کھا لیا. تو اس لیے کہتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اپنے آپ کو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے صاف اور شفاف رکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر جی ایک کلیئر انسان ہے، ہم اس کے کارکن ہیں. میں ضلع سلطنتی کا صدر ہوں، 2 دفعہ ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، میں 2007 میں بھی میں رہا ہوں اور ابھی میں 3 سال رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آئیں آ کر ہمیں دیکھیں، جس زاویے سے مرضی ہے دیکھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کو ایک پائی کی بھی کرپشن کہیں پہ نظر نہیں آئی. تو اس لیے یہ بے بنیاد الزام ہے کہ جی پیسے بانٹے ہیں. تو پیسے جن لوگوں نے بانٹے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پیسے بانٹے ہیں، اور جس کا ثبوت میرے اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر آ کر لوگوں کو انہوں نے کہا لاکھ 2 لاکھ روپے لے لو، ووٹ دے دو. تو وہاں لوگوں نے نہیں دیے ووٹ ان کو، اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں. سر، حالیہ الیکشن کے دوران فیس بک پہ ایک پوسٹ یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون پائپ بانٹ کے ووٹ لے رہی ہیں. دیکھیں جی 5 سال کے اندر ہم نے لوگوں کو چھوٹی موٹی روڈیں بھی دی ہیں، پائپ بھی دیے ہیں، یہ لوگوں کا حق ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، غریب آدمی تھا، اس نے کہا مجھے پانی کی بہت تکلیف ہے. تو میں نے کہا کیا کروں؟ اس نے بولا مجھے 500 فٹ جو ہے وہ پائپ خرید کے دیں. تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو دکاندار کو کہا اس کو دے دیں، پیسے لے لیں. میں نے اس کو اپنی جیب سے دے دیے. اس طرح کے لوگ تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے رشوت کے طور پہ آج تک نہ کسی کو کچھ دیا اور نہ کبھی ووٹ مانگا. ووٹ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ مانگتے ہیں لوگوں سے کہ اگر ہماری کارکردگی اچھی ہے تو ہمیں ووٹ دیں، اگر ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ووٹ مت دیں. تو یہ ہارنے کے باوجود لوگوں نے ہمیں 20,000 ووٹ دیا، اور 20,000 لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. منشا صاحب، آپ کی پارٹی کے ملک کبیر حسین سے ناراضگی کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، ملک کبیر سے تو ہم کبھی ناراض تو تھے ہی نہیں. جب 5 سال گزر رہے تھے تو اس دور میں تو اس کی کوئی ناراضگی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں تھی، پارٹی کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناراضگی کبھی ملک کبیر کی نہیں تھی. بلکہ سائرش قمر کو ڈاکٹر نجیب نکی نے ہمارے حلقے کے تعاون سے لیڈیز کی سیٹ پہ اس کو ایم ایل اے بنایا. جی، یہ احسان تھا میاں محمد نواز شریف کا کہ اس نے ملک فیملی سے، یہ ہماری کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں ہے، یہ چونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم سمجھتے کہ وہ 10-12 ہزار ان کی تعداد ہوگی. لیکن انہوں نے میرے خیال میں کبیر صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں،
میں تو کچھ ان کے لیے نہیں کہتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ غلط فہمی اپنی دور کرنے کے لیے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. جہاں کہیں ملک برادری کا ایک ووٹ بھی تھا نا، اس نے وہ ملک صاحب کے کھاتے میں ڈالا. اب وہ ڈالنے سے کیا ہو گیا کہ ہماری یہ برادری ہے، ہمارے بھائی تھے، ہم صدیوں سے اگٹھے آ رہے ہیں، اگٹھے چل رہے ہیں، یہ کر کے تو انہوں نے اپنا ووٹ بالکل الگ کر دیا. اب آپ جا کر ڈاکٹر نجیب سے کبھی انٹرویو لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ملک برادری کا آپ نے کتنا کام کیا اور کتنا نہیں کیا. کبیر صاحب کیوں ناراض؟ آج بیٹیوں کے اپوائنٹمنٹ کروا کے، دامادوں کی اپوائنٹمنٹ کروا کے، اور اپنے لوگوں کی اور خاص لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کروانے کے بعد ناراض ہو گئے ہیں. تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو ان سے کبھی کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا. تو این ٹائم کے اوپر جا کے تو وہ ناراض. انہیں میرے سننے میں آیا، میرے سامنے تو نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ملک برادری جو ہے اس کی بہت بڑی وابستگی ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے شکیل صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، وہ سارش قمر کے والد. آپ دیکھیں پتن شیر خان میں کتنی بڑی سڑک جو ہے وہ شہباز شریف نے دی، یعنی اچھی تعلق تھا تو تبھی دی ہے نا. تو ان کو یہ چھوٹی موٹی، چونکہ ویسے ہی پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں یا کہیں جیت کے قریب بھی جا سکتا ہوں. تو وہاں پہ ان کو سوچ لینا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، جو عقل مندی تھی. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انہیں مسلم لیگ نون کو اس کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. سر یہ بات کہاں تک درست ہے کہ آپ اس بار سیٹ ملک کبیر حسین کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، ٹوٹل اس حلقے کے ووٹ ہیں 1,07,000. اس میں سے آپ 3500 نکال دیں تو اس 3500 کی وجہ سے وہ ہار جیت سکتا ہے. اگر ہم ہارے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سازش تھی، ہمیں ہرایا گیا. بہت سارے ہماری ایسی جو سیٹیں کامیاب سیٹیں، یہ راجہ نصیر ہے، وہ تو ملک کبیر کی وجہ سے نہیں آ رہا. تو یہ ہمارے فاروق صاحب ہار گئے تو وہ ان کی وجہ سے نہیں آ رہے، چونکہ ہمارا جو سدن فیملی ہے نا، ان کا ووٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک دوسرے کو ہرا سکتے ہیں، جتا سکتے ہیں. باقی جو ہمارے دوسرے چھوٹے قبیلے ہیں وہ ان کی اگر ووٹ کسی پارٹی کے کھاتے میں جاتے ہیں تو الحمدللہ. ورنہ مثلا ووٹ تو وہاں محمد حسین کو بھی نہیں ملے ملک برادری کے، مولوی صاحب کو بھی نہیں ملے، ہمیں بھی نہیں ملے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی وجہ سے تو نہیں کوئی آ رہا. نہیں، یہ اس پہ میرا کوئی عقیدہ اور کوئی میرا یقین ہی نہیں ہے. ہم آ رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ 2 گھنٹے کے لیے وقفہ کیا گیا اور وہاں جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد ہمیں ہرا دیا. سر آج کل تو ایک ووٹ سے بھی بندہ ہار جاتا ہے، تو 3500 کی تو کافی ووٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے ہم نہیں ہارتے نا. بہت سارے دوسرے ہماری فیملی ہیں، مثلا آپ یہ دیکھیں خواجہ فیملی ہے، کشمیری یہاں پہ مہاجرین کتنے آباد ہیں، اور باقی کتنی فیملی قریشی ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں یہ مہاجرین میں بہت سارے قبیلے ہیں اور وہ بھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان میں سے کوئی قبیلہ ہمیں چھوڑ دے تو ہم ہار جائیں گے؟ نہیں، ہماری ہارنے کی جو وجہ تھی ہمیں ہرایا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کبیر صاحب بھی الیکشن لڑیں اور لوگ بھی الیکشن لڑیں تو اگر یہ فیئر الیکشن ہو تو ڈاکٹر نجیب رکی انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا. سر آپ دیکھنے میں تو ایک ظاہر دیندار انسان نظر آتے ہیں، تو پھر آپ نے مولانا سعید یوسف صاحب کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ جو بندہ باہر سے نظر آتا ہے کاش کہ وہ اندر سے ایسا ہی ہو تو پھر تو جو دنیا کا نظام ہی ٹھیک ہو جائے. انسان جو ہے نا، اس کا ظاہر اور باطن بہت فرق ہوتا ہے. مولانا صاحب ہمارے عالم دین ہیں، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے دین کا. لیکن ایک بات جو ہے وہ ہر مسلمان کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ ہار اور جیت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہ فیصلے عرش کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے نصیب ساتھ میں لے کر آتا ہے. مولانا صاحب نے میرے نزدیک، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، لوگوں میں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہیے بندے کو. اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں. اگر راستے میں ہمیں دولت مل جائے یا کوئی ہمیں تھرٹ دے دے یا دنیا کی ہمیں جو ہے وہ دے دے بادشاہ، تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. میرا یہ شکوہ ہے مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب سب سے پہلے الیکشن جب لڑے
تو کتاب کے نشان پہ لڑے. اس وقت ہی ہمارے مقابلے میں تھے, اس وقت بھی ہار گئے, ڈاکٹر نجیب جیت گیا. لوگوں کو کہتے تھے یہ قرآن ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے, نشان لگانا چاہیے, تو اس کے اوپر وہ ہار گئے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے نا. آپ دین کی بات آپ کر رہے ہیں, اگر میرے چہرے میں یا مجھے کچھ دیندار آپ کو میں نظر آ رہا ہوں تو یہ پھر اب میرا یقین بھی پورا ہونا چاہیے کہ یہ سب جو بھی ہے میری ہار اور جیت کے اندر سارا جو ہے وہ کردار میرے اللہ کا ہے. تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتاب کا نشان چھوڑ دیا, آپ نے جمعیت علماء اسلام کا نشان چھوڑ دیا, آپ نے پگڑی چھوڑ دی. جس پگڑی کے لیے جو ہے وہ میرے نبی کا فرمان ہے, یعنی انہوں نے جو سنت ہے پگڑی اور سفید رنگ کی اور کالے رنگ کی جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی ہے, اور وہ اپنے فوٹو سے وہ جو ہے وہ پگڑی اتار کے قائد اعظم کی ٹوپی رکھ دی. یہ تو دنیا کی بات ہی نا, یہ کوئی نبی کی حدیث میں سے تو نہیں ہے نا کہ جی ٹوپی رکھی ہوئی انہوں نے. ٹوپی اس لیے رکھی کہ میرے میں تبدیلی آ گئی ہے. اور تبدیلی کس کے ساتھ؟ جس کے لیے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے یہ, جس کے لیے وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے, یہ اس کے امیر تھے آزاد کشمیر کے اندر. تو جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, تو جب بندہ دنیا کو چھوڑ دے گا, دین کو چھوڑ دے گا دنیا کی خاطر, تو پھر فیصلے تو میرے اللہ نے کرنے ہیں, ہم نے تو نہیں کرنے. تو میں آج بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, ان کو عالم مانتا ہوں. جمعیت اہل سنت الجماعت جو ہے میرا پورا عقیدہ ہے کہ بالکل درست عقیدے کے لوگ ہیں, سب کچھ اچھا ہے, لیکن یہ دنیا کی خاطر دین کو قربان نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا اپنا سوچ ہے, شاید وہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں بس. تو وہ نہیں, وہ اچھا یہ تو تھی پہلے کی بات. اب بھی کہتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن, یہ جب بھی لڑیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ کیوں نہیں ہوں گے نا؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. منشا صاحب, آپ نے سیاست میں ایک عرصہ گزارا ہے, آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے کہ مولانا آج تک کیوں نہیں جیت پائے؟ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا, آپ نے شاید اس کو معمولی سمجھتے ہوں لیکن بہت میں بلدیاتی الیکشن بھی یہاں پہ لڑا اور میں کامیاب ہوا. ہم 14 آدمی مقابلے میں تھے. سیاسی سفر میں ہم نے بہت ساری ماریں کھائی ہیں. میرا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ دکھاوا وغیرہ کریں گے اور اپنی عزت کے لیے کچھ کریں گے تو اپنی عزت تو تمہارا لکھا ہوا ہے جب ہم لوگ پیدا ہوئے نا, کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ چونکہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کے والد صاحب تھے نا, وہ الیکشن لڑے تھے, ہم نے ساتھ دیا تھا ان کا. میرے والد صاحب ان کے ایجنٹ تھے وہاں, ہماری اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اس وقت پیپلز پارٹی تھی, ایف ایس ایف تھی, انہوں نے ایف ایس ایف بنائی ہوئی وہاں, بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تقاضا بھی ہوا. ہم ان کے جو ہے وہ بہت ڈیڈ سپورٹر تھے. ہم نے مولانا صاحب کو ووٹ دیے, مولانا صاحب کامیاب بھی ہوئے تھے. اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, یہ میرا کام نہیں ہے. اپنے لیے انہوں نے کہا, تو لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے لوگوں سے کہا صحیح صاحب کو الیکشن نہ لڑیں. میں نے سنا ہے, مجھے نہیں انہوں نے کہا, کہ پتہ نہیں پھر انہوں نے کہا نہیں کہا. تو مولانا صاحب نہیں, دیکھیں نا مولانا صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب یہ ابھی دیکھیں افغانستان میں طالبان نے کلمہ ہاتھ میں لی, زبان پہ لی, اور اس کا جھنڈا اٹھا کر چلے تو دنیا کی سپر طاقت کو شکست دے دی. تو یہ اٹھے نا, یہ دین کی خاطر چلے نا, ہم ان کے ساتھ ہوں گے نا. یہ کہیں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہو, اور کون مسلمان عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, کون نہیں چاہے گا اس دنیا میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو. یہ اٹھ کر چلیں تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. دنیا کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر آدمی ہے ڈاکٹر نجیب نقی, اس لیے ہم ڈاکٹر نجیب نقی کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سردار صاحب, آپ کو نون لیگ کے دور حکومت میں ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا لیکن آپ کو واپس ہٹا دیا گیا ہے, کیوں؟ نہیں, چونکہ میں نے اپنی جماعت میں ایک دفعہ پہلے بھی تھا, مجھے مسلم کانفرنس نے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا. پارٹی نے, وزیر اعظم تھے ہمارے عتیق صاحب. تو اس دور میں جب عتیق صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو میں نے پہلے ہی ریزائن دے دیا. اب چونکہ ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں تھا کہ میں اسٹیل رہتا. جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تو ہم ہار گئے ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں اس سیٹ کے اوپر رہنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, تو ہم اس کو چھوڑ کر تو ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. سردار صاحب, آپ نے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سننے والوں کے لیے یہ ہے
کہ یقین ٹھیک رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ نے پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا ہے افغانستان کے اندر۔ ہم بھی اخوانی ہیں، ہم 300 سال پہلے وہاں سے آئے ہیں، ہمارا شجرہ نسب بھی جو ہے وہ غزنی سے ہے، جو ہمارا پہاڑی میں ہمیں سودن کہتے ہیں، تو اردو میں ہمیں سودزئی کہتے ہیں، تو ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو موت پر کتنا یقین ہے، تو انہوں نے کہا کہ موت کے اوپر جب ہم دینی طرف سلام پھیرتے ہیں تو شاید ہمیں موت جو ہے وہ اس طرف سلام پھیرنے دے یا نہ دے، زندگی ہماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی موت کے اوپر کہ یہ آنکھ کا پلک جھپکتے ہوئے موت آ سکتی ہے، جس کو فرشتہ پوچھ کے آتا ہے کہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا۔ تو میری لوگوں سے یہی ہے کہ نماز پڑھیں، مسلمان ہیں، عقیدہ ٹھیک رکھیں۔ الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے، آج محمد حسین صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہم یہ کہتے ہیں۔ وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اپنی ساری زندگی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے، 5 سال ان کو یہ خوشی دے، اور ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم میں اور آج اس میں کیا فرق ہے۔ آج جو مہنگائی کے زد میں یہ آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لوگ پاکستان میں، اور آزاد کشمیر اسی کے ساتھ ہے نا، اور جو حالت ابھی بن رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو جیسے آپ نے بویا وہ کاٹیں، تو پاکستان میں بھی کاٹیں، آزاد کشمیر میں کاٹیں۔ آج 2 مہینے ہونے والے ہیں نا، کوئی کام کاج کہیں شروع ہوا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جوان میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی آج تک یہ 2 ماہ کے اندر کوئی جو منصوبے ہمارے جاری تھے ان کا بھی پیسے روک دیے گئے اور وہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری تبدیلی سرکار ہے۔ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں، ورنہ آپ کے یہ ہمارے نوجوان آنے والی نسل پچھتائے گی۔ تو میں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، 20,000 لوگوں نے ہمیں دیا ہے۔ تو ووٹ ہم نے لیا 5.5 لاکھ، نون لیگ نے تو 16 سیٹیں مل رہی ہیں پیپل پارٹی کو، جس نے لیا 3.5 لاکھ۔ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6.5 لاکھ ووٹ میرے خیال میں وہ لیا ہے اس نے، پی ٹی آئی نے، تو اس کو مل رہی ہیں 30-32 سیٹیں، تو ہمارا 5.5 لاکھ ووٹ ہے تو ہمیں مل رہی ہیں جناب 6 سیٹیں۔ تو یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں؟ آپ بچی ہیں، جوان ہیں، آپ کا مستقبل ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے، تو کل آپ نے بھی تو اس الیکشن میں حصہ لینا ہوگا نا۔ تو کیا یہ الیکشن فیئر نہیں ہے؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ منشا صاحب، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے سردار منشا صاحب، آپ نے انہیں سنا۔ اپنے اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔